बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन होता है आपके साथ कॉल से बात करने का। और अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो हस्बे तौफ़ीक दीनी तौर पे, दुनियावी तौर पे इनको मैं बिल्कुल जुदा नहीं करता, हर दफ़ा कहता हूँ, लेकिन कहना पड़ता है ताकि मेरे जैसे जो कम जहन के लोग हैं उनको वो भी शामिल हो सकें। दीन और दुनिया एक ही चीज़ है, लेकिन जितनी भी हद्दुल इम्कान कोशिश हो सकी अपने बेटों और बेटियों को सही मशवरा देने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत से हमारे बच्चे जो हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, इस बात पे मुझे इस बात का ताना भी देते हैं, तंज़ भी करते हैं कि जी आप डांटते बहुत हैं ख़वातीन को। नहीं, मैं डांटता नहीं हूँ, मैं बच्चियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए वो बेटों से ज़्यादा अहम है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई रवायत ऐसी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मिली कि वो ख़ास तौर पे किसी शख्स के लिए, सहाबी के लिए खड़े हुए हों और उन्होंने अपनी कमली को बचाया हो। मुझे जिसकी मिसाल मिलती है वो बेटी है। तो वो जो तक़द्दुस है वो मेरे दिमाग में, कॉन्शियसनेस में, सब कॉन्शियसनेस में पीछे होता है। इसलिए जब मैं किसी तकलीफ़ में जाता हूँ तो ज़ाहिर है मेरे लहजे में भी वैसी तकलीफ़ आती है। मोहम्मद सब्तैन अकबर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सब खैरियत से आप? आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, आपको बहुत वार्म वेलकम, और दुआ कीजिए कि ये दिलों के ताल्लुक़ जो हैं ये कायम रहें इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। हुज़ूर अक़दस, आप जिस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस उम्र के अंदर बिल्कुल बेकायदा थे इन चीज़ों से कि हमें पता हो कि घर से भागना चाहिए, हमें पता हो कि माँ बाप के आगे आंख उठाई जा सकती है, हमें पता हो कि उस्तादज़ा के आगे कोई जवाब दिया जा सकता है। ये जो इतनी बड़ी तब्दीली आई है, मैं अगर दुआ ज़हरा का भी मुकदमा देखें, निमरा का मुकदमा देखें, ये बच्चियाँ छोटी छोटी उम्र में हैं, टीन्स में हैं, अर्ली टीन्स के अंदर हैं। माँ बाप कहीं के नहीं रहे बेचारे, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो वो कहते हैं जी उनका हक़ है, वो जहाँ चाहें वो करें, स्टेट उनको सपोर्ट कर रहा है, माँ बाप कहीं दिखा। ये तब्दीली आपके ख्याल में हमारी किसी गलती की वजह से आ रही है या कोई रहनुमाई की वजह से, या ऐसा ही होना था? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी सारी टीम तो ऑनलाइन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ये मुतू किया, खुदा आपको सलामत रखे, आपकी टीम को सलामत रखे, इस सिलसिले को जारी सारी रखे। साहब, मामला यहाँ पे ये है कि हम किसी एक को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हाँ, ये ताड़ी दोनों हाथों से बज रही है, वालिदैन की तरफ से भी, औलाद की तरफ से भी। हम अपने वालिदैन की या अपनी मिसाल देते हैं। मैं यार बचपन में ऐसे था तो ऐसी सोचें तो मुझे आती नहीं थी। क्यों? हमारे वालिदैन की तरबियत बहुत मुश्किलों से और बहुत अच्छे तरीके से हुई थी हमारे वालिदैन की, इतनी सहूलत में भी लेकिन नहीं हम जब आए हैं तो हमने उतनी तवज्जो नहीं दी है। क्यों? आपकी हमारी जनरेशन जो है वो हम पढ़ गए दुनिया की तरफ। हमने कहा बच्चों को अच्छा स्टेटस देना है, अच्छा पैसा देना है, पढ़ाई अच्छी की, भाग में हमने क्या कहते हैं ना तालीमात इस्लाम को देखा, ना वालिदैन को देखा। हाँ, हमारे वालिदैन को हमने खुद देखा जिन्होंने अपने वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम तकरीम करते देखा, उनके हाथ पाँव चूमते देखा। हम तो करते हैं, लेकिन आज की जनरेशन ने हमें नहीं देखा। फर्क पता क्या पड़ गया शाह साहब? हाँ, फर्क ये पड़ गया कि अब मैं हाथ चूमूंगा तो कहेंगे बिद्दत है। नहीं, इतने मसाइल मजहबी तबके ने डाल दिए, लेकिन हमने वो अहमियत ही नहीं दी है। ठीक है, हमने वो तालीमात ही नहीं दी है। हमने मजहब से इतना अपने आप को दूर रखा दुनिया के लिए। मैंने इतना स्टेटस बनाने, मैंने अपना स्टेटस बनाने के लिए मजहब से दूरी रखी। मेरा बच्चा खुद ब खुद जो है वो दूर हो गया। आइमा की सीरत में देखें, साहब की सीरत में देख लें, वो मुस्तहब नमाजें अपने घरों में क्यों पढ़ते थे? बेशक कि मेरा बच्चा मुझे देखेगा, नमाजी बनेगा। वाजिब जमात के साथ अदा कर रहे हैं। बेशक, ठीक है। मैं आज मैं आपके शाह साहब आपके वालिद को भी मिलता हूँ ना, तो हमेशा उनके पाँव को, घुटने को मैं हाथ लगाता हूँ, और तन्हाई में मैं लोगों से डरता हूँ कि लोग इस अदब को देख के कोई मजहबी फतवा ना लगा दे कि यार झुकते क्यों है।
وہ تبدیلی ایک مذہبی رجحان کی وجہ سے بھی تو آئی ہے نا, لوگوں کا ادب جو ہے وہ کم ہوا ہے. وہ کم اسی لیے ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ جو قرآن کے اندر, جو احادیث کے اندر جو سٹیٹس والدین کو دیا گیا تھا وہ ہم نے نہیں دیا. وہ تب آج ہم جا کے پڑھتے ہیں, یہ سنتے ہیں جب ان کا سایہ اٹھ جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم نے نہ دنیا میں تو ان کی وہ خدمت کر نہیں سکے, جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اب چند دنوں کے لیے دنیا دکھاوے کے لیے آپ کو کتنے ایسے واقعات ملے کہ کھایا والدین نے ساری زندگی کما کے دیا ہے. ہاں, ان کو اتنا بڑا سیٹ اپ بنا کے دیا ہے. یورپ امریکہ کے اندر ان کے اپنے کتنے بڑے بڑے گھر ہیں, نام نہیں لوں گا. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود والد واپس آتا ہے کہ میں اب ادھر آتا ہوں, اور پیچھے سے تو نہیں, جب اس کا آخری وقت ہے, ہمسایوں نے اس کو کہا کہ کمیونٹی نے کہا کہ بھائی تمہارے والد کے آخری وقت ہے, آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہاں جی, تدفین کتنے بجے ہوگی, نماز جنازہ کتنے بجے ہوگی, تاکہ میں آگے پڑھ لوں. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ آیا, اس نے نماز جنازہ ادا کی اور اگلی فلائٹ سے وہ واپس چلا گیا. آج تو یہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم بیٹا. شاہدہ بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. بلال بھائی, میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے. اس کا رشتہ آیا ہے. اچھا, تو اس کی لڑکے کا نام عاقب ہے. لڑکے کا نام کیا ہے؟ اور اس کی امی کا نام سعیدہ ہے. تو ارے آہستہ آہستہ بولو, کوئی آگ لگ گئی کہیں پہ. لڑکے کا نام آرام سے بتاؤ. لڑکے کا نام عاقب ہے. کیا ہے؟ عاقب. عاقب. جی جی, عاقب کے ساتھ. اچھا, لڑکی کا کیا نام ہے؟ میری بیٹی کا نام ہے ثانیہ. ثانیہ جی, یا تانیہ؟ ثانیہ جی. اچھا اچھا, اس میں صورتحال یہ ہے کہ رشتہ تو بڑا اچھا ہے. اب سنا, مسئلہ جو تمہیں درپیش آئے گا وہ یہ کہ عاقب بچی کا نہ نخرہ لے گا نہ غصہ لے گا. اگر اس پہ تو ہو سکتا ہے کمپرومائز, تو اس رشتے کو ضرور آگے کرو. لڑکا اچھا ہے, بچہ بہت اچھا ہے, لیکن مزاج کے اندر وہ کسی کی دو تلخی نہیں لے گا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی جی جی. اب یہ فیصلہ اس کے, یہ میرے خیال میں بچی کو فیصلہ کرنے دو کہ وہ کیا کرنا چاہے گی. اپنے غصے کے قابو کے لیے بیٹی سے کہنا کہ وہ یا سلام یا مومن یا اللہ کی تسبیح جو ہے یہ پڑھتی رہے. اللہ تعالیٰ اس کو صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. رشتہ برا نہیں ہے, لیکن مزاجوں کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مزاج لے گا کسی کا. نہیں, وہ مزاج کسی کا نہیں لے گا, کچھ عرصے لے گا پھر نہیں لے گا. یہ ترتیب اگر سمجھ میں آ جائے بیٹی کو تو موسٹ ویلکم, بہت اچھا رشتہ ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی مروہ. جی میرا بیٹا. جی انکل, میرا نام مروہ ہے, میری مدر کا نام عصبہ ہے اور میرے فادر کا نام ہے خالد. جی انکل, میری انگیجمنٹ ہوئی تھی 2 سال پہلے محمد برہان کے ساتھ. جی. ان کے والدہ کا نام تھا ساجدہ اور والد کا نام تھا احسان الحق. ٹھیک. انکل, انگیجمنٹ ٹوٹ گئی ہے. اچھا, اس کی کوئی وجہ ہوگی مروہ؟ انکل, مجھے لگتا ہے کہ میرا قصور ہے, میں نے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کیا. انکل, بڑی بات ہے. تو اب اس پہ ریپینٹنس کیا ہے مروہ؟ جی اس پہ مطلب اس پہ افسوس ہے یا اب کیا چاہ رہی ہو تم؟ انکل, افسوس تو بہت ہے, لیکن اب دیر از نو وے بیک. انکل, مجھے لگتا ہے. لیکن دیکھو مروہ, اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے نا تو کئی دروازے کھل جاتے ہیں, پہلی بات تو یہ. لیکن اس کے اوپر ریپینٹنس سے زیادہ یہ میں ابھی آپ سے پہلے کالر سے کہہ رہا تھا کہ بیٹی کے لیے رشتہ تو بڑا اچھا ہے, لیکن وہ اپنے مزاج کو قابو کر سکے. کہ لوگ ان چیزوں کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے جب تک کہ فیلئر اور ناکامی ان کے منہ کے اوپر نہیں پڑتی. لیکن میں زبان سے کہہ سکتا ہوں, تم بہت کم لوگوں میں سے ایسی بچی ہو جس نے اپنے اس کیا کہنا چاہیے ڈس آرڈر کو, میں اس کو ڈس آرڈر سمجھوں گا, اس ڈس آرڈر کو قبول کیا ہے. میری تو دعا ہے کہ اس قبولیت سے, یہ جسے کہتے ہیں نا رجوع کرنا, جب انسان رجوع کر لے تو اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے. اس رجوع سے اب صرف یہ حاصل کرو کہ وہ 2 سال ٹھیک ہے, ڈزنٹ ریئلی میٹر, کیونکہ اس شخص کے اندر صرف ایک ہی برائی تھی. یہ میں برائی انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ وہ رسپیکٹ کانشیس ہے. ہمارے ہاں بچیوں کی, آج بھی میں علامہ صاحب سے یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تربیت میں ہماری بچیاں اتنی زیادہ مطلب دبنگ کیوں ہیں,
اگر میں کہوں دبنگ ہیں تو میرے پہ پھر الزام آئے گا جی ان کے حقوق اپنے ہیں. نہیں, رشتے دبنگیت سے نہیں چلتے, رشتے جو ہیں وہ برابری پہ نہیں چلتے, رشتے ہمیشہ عاجزی سے چلتے ہیں. چاہے وہ آسمانوں پہ رشتے بنائے ہوئے ہوں, وہ عاجزی سے چلتے ہیں. ایک وہ خاتون, میں ادب سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, جس کا رشتہ آسمان پہ جبرائیل لے کر آئے ہوں, خبر بھی لائے ہوں, اور وہ وقت نبی کی بیٹی, اور وہ وقت کا نبی نہیں ہے, وہ ہمیشہ کا نبی ہے, قیامت تک کا نبی ہے, وہ چلا رہی ہو چکی. اب یہاں سے مثال ہماری بیٹیاں کیوں نہیں لیتی کہ یہ تکبر کی باتیں نہیں ہوتی ہے. اب رشتہ کس سے ہو رہا ہے؟ امام علی کرم اللہ سے. اب یہ کوئی چھوٹا رشتہ ہے, چاہے علی شوہر ہو. یہ جو بچی ہے, یہ جو بیٹی ہے, یہ جو ہماری ماں سیدہ فاطمہ ہے, ان کی عمر دیکھو اور ان کی محنت دیکھو. اگر اگلی قربانی کا ذکر کروں گا نا مروا, تو وہ بالکل ہی ہمارے تو ماں باپ کو اور ہماری بچیوں کو سمجھ ہی نہیں آنی. ارے بچے جب بیمار ہوں تو بھوکے ہوں تو روزہ کھولنے کے لیے ایک روٹی ہو اور کوئی آ جائے در پہ تو اس کو دے دیتے ہیں, آدھی اپنے پاس نہیں رکھتے. بچوں کی بھوک مروا دیکھی نہیں جاتی نا ماں سے. ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں ان لوگوں سے کیوں نہیں سیکھتی؟ میں تمہارے لیے دعا گو ہوں, تم نے ریپینٹنس کی ہے, اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے. میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ تم نے 2 چیزیں پڑھنی. ایک, تم نے تسبیح پڑھنی ہے یا ولی یا والی کی, پڑھتے رہنا ہر وقت, کھلا ہر وقت. اور دوسری تسبیح پڑھتے رہنا یا سلام یا مومن یا اللہ کی. 2 تسبیحیں, تیسری بھی میرے دل میں تمہیں دے دوں. تیسری ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. 3 تسبیحات پڑھتی رہنا, اللہ تعالیٰ بہت بہتر دروازے کھولے گا. مروا تمہارے اندر پرابلم اوور سینسٹیوٹی کا ہے, اینگر سے. تمہارا اینگر جو ہے نا وہ ویو کی طرح آتا اور گزر جاتا ہے. لیکن 3 تسبیحیں پڑھتے رہنا, آئندہ آنے والے وقت کے لیے اللہ مروا بہت اچھے معاملات کرے گا. اور اگر کوئی بھی سلسلہ سنجیدہ ہونا ہو تو تم پہلے مشورہ لے لینا میری پیاری بیٹی. ہمارے نمبر تمہارے پاس ہیں, ضرور کال کر لینا. اگر آفس میں نمبر اپنا چھوڑ بھی دو گی تو ہم آپ کو کال بیک کر لیں گے. جی افشاں, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی, اللہ کا شکر بیٹا. بھائی میں نے اپنی بہن اور بیٹیوں کے بارے میں 2 سوال پوچھنے ہیں, تو کائنڈلی دونوں کو بتا دیجیے گا. میری بہن ہے, اس کا نام ہے شمع. اس کے لیے پرپوزل آیا ہے, ندیم اختر نام ہے. بہترین. شمع کو کہنا بس اپنے وزن کا خیال رکھے اور اپنے غصے کا خیال رکھے. وزن اور غصہ 2 خیال رکھے, اور جلدی سے شادی کر کے ماں بنے, کیونکہ اس کو فائبرائڈز کے پرابلمز آئندہ زندگی میں آئیں گے, ہارمونز کے پرابلم آئیں گے. کیسا رہے گا جی بیٹا؟ یہ رشتہ کیسا رہے گا؟ ندیم سے پوچھو کیسا رہے گا. جی کس سے؟ کیا خیال؟ ندیم سے پوچھو, ندیم افضل سے پوچھو کیسا رہے گا. ندیم اختر. ندیم نے بتایا کہ کیسا رہے گا؟ نہیں, ان کا تو پرپوزل آیا ہوا ہے نا. تو کسی نے اس سے پوچھا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ جی وہ تو کرنا چاہتے ہیں, ان کا پرپوزل آیا ہے, ان سے ڈائریکٹ بات. میرے بیٹا شمع کو کہنا کہ تیری نکل آئی ہے لاٹری. وہ شریف آدمی ہے بالکل, وہ اس کی بدتمیزی بھی لے گا, اس کی طنز بھی لے لے گا, تانے بھی لے لے گا, اور کیا چاہیے ہوتا ہے میرے بیٹے. اچھا, لیکن اس کو کہنا کہ اخلاق کے ساتھ رہے. اگر کوئی عزت والا ہو تو عزت دینی چاہیے تاکہ آپ کو بھی عزت ملے. ٹھیک ہے جی, شکریہ. اچھا بھائی, میری بیٹیاں ٹوئنز, ایک کا نام ہے مائرہ اور ایک کا نام ہے انایا. تو میں چاہتی ہوں وہ پڑھائی میں ذہین ہو, اس کے لیے کوئی مجھے وظیفہ بتا دیجیے. اچھا, یہ پڑھائی کس کلاس کی ہے بیٹا؟ بھائی ابھی تو وہ 2.5 سال کی ہیں. میں تمہیں شاباش نہ دوں پھر اس بات پہ. بس میں 2.5 سال کی بچیوں پہ اماں کی غیر ذمہ داری کا احساس دیکھو. وظیفوں پہ چلنا چاہتی ہے, توجہ نہیں دینا چاہتی. نہیں توجہ بھی دیتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹیاں ذہین ہو. اچھا, یہ جو جملہ ہے نا, یہ تم اگر زندگی میں کہنا چھوڑ دو نا تو اللہ کی برکت یہیں سے شروع ہو جانی ہے. میں یہ چاہتی ہوں, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, کیونکہ یہ جملہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے. کہا کرو اللہ سے دعا کریں. میں اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں, انشاءاللہ ایسا ہوگا. اللہ کے رسول نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, پتہ ہے کیا ہوا تھا پھر؟ یہ انشاءاللہ والا جملہ اختیار کیا کرو. میں یہ چاہتی ہوں والا جملہ جو ہے نا وہ صرف آپ شوہر سے چلا سکتی ہیں,
بیٹیوں سے نہیں چلا سکتی. یہ مزاج کی لڑکیاں ہوں گی دونوں, اس بات کا احتیاط کرنا. انہوں نے آرٹس کی طرف نہیں جانا, ان کو کبھی نہ جانے دینا, ان کو کسی آرٹ کی کیفیت, کیونکہ یہ ویسے ہی رومانٹک اور بڑی تھوڑی سی چڑچڑی ہوں گی, آرٹس میں نہ جانے دینا. ان کو کم از کم آئی ٹی ٹیکنالوجی میں یا سائنسز میں رکھنا, یہی میرا مشورہ ہے. لیکن 2.5 سال کی بچی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھانا ہے, اس کے ساتھ کھیلنا ہے. جیسا وہ ماں کو دیکھیں گی ویسی وہ ہوں گی. سو تمہارے پاس ہے اس کی ڈوری. جی السلام علیکم امبر. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹی. جی میرا پتر. جی سر, میں نے بات کرنی تھی کہ میری شادی کو 3 سال تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں. الحمدللہ میری 2 بیٹی ہیں. میرا بیٹے ذرا آہستہ اور اونچا بولنا. آپ کی 4 شاد ہو گئے شادی کو, جی, اور 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. جی ٹھیک. امبر شوہر کا کیا نام ہے؟ صدف نام ہے. صدف نام. صدف شوہر کا نام ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کی جان نہیں پڑتی, مطلب کہ ایسے میں ہماری شادی ہوئی ہے, وہ میرے کزن ہے. بھائی قسم لے لیں اگر مجھے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہو کیا کہہ رہی ہیں یہ. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں بیٹا, ذرا کلیئر کرو, کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اصلا گھر والے میرے راضی نہیں تھے, ایسے ٹریجڈی میں نکاح ہو گیا تھا. تو اب الحمدللہ میرے گھر والے سارے راضی ہو گئے. پہلے ہی میں جاتی ہوں ان کے گھر امی ابو کے. بیٹا مجھے کان میں بتانا ہے کیا کہہ رہی ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. امی میری ٹھیک نہیں رہتی, کمزور ہیں بہت, وہ ٹینشن ہے. آپ مجھے یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کے ماں باپ اس شادی پہ راضی نہیں تھے؟ ہاں. تو اب آپ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں. جی. تو اب آپ کے پیرنٹس کو کیا پرابلم ہے؟ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے ہے کہ میں وہ اب تک بھول نہیں سکتی. میں جب بھی کہہ جاتی ہوں ماں باپ کی تو مجھے گلٹ سا محسوس ہوتا ہے. تو میری پیاری بیٹی, میں کیا قربان جاؤں آپ کی اس بات کے. یہ شادی نکاح کرتے وقت اور 2 بیٹیوں کے پیدا کرتے ہوئے نہیں احساس گلٹ ہوا تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی ہے؟ یہی تو بات ہے, اب گزر گیا وقت. وہ گزر نہیں گیا, وہ وقت ہے بیٹا. وہ جب اپنی ضرورت تھی تو ماں باپ جو تھے وہ ٹھلا دکھا دیا. اب جب اپنی عمر ایک تقاضا مانگنے لگ گئی ہے, بیٹیاں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں, اب وہ تقاضے ماں باپ کے یاد آنے لگ گئے. تمہیں لگتا ہے کہ یہ تم نے غلطی کی, سیلفشنس کی تب جی. تو اب اس کا تم کیا چاہتی ہو کہ اس کا دم کیا ہونا چاہیے, اس کا خمیازہ کیا ہونا چاہیے, اس کا کفارہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی کہ اب وہ بیٹیوں سے میں توجہ نہیں دے سکتی, کیسے وہ دینا چاہتی ہوں اپنے شوہر سے, وہ صحیح رہنا چاہتی ہوں. اچھا میری پیاری بیٹی, ایک تو مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آئی بات کو, جتنی مجھے سمجھ آئی ہے اسی کے مطابق کہہ رہا ہوں. اس کا کفارہ یہ ہے, یہ میں ہاتھ باندھ کے اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہوں, میں تو عمر میں تم سے یقیناً بڑا ہوں لیکن پھر بھی تمہیں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, اس کا کفارہ یہ نہیں ہے کہ ہائے کے اوپر اب چلی جاؤ, کیونکہ 2 روحیں اور ہیں, اب ان کا کیا کرو گی. اس کا کفارہ یہ کہ بہترین بیوی بن جاؤ, سبمٹ کر دو عاجزی کے ساتھ, اور قیامت بہترین قسم کی ماں بن جاؤ, تاکہ اگلی 2 بیٹیاں جو ہیں نا وہ اس روایت کو برقرار نہ رکھیں. یہ کفارہ ہے. اب اس معاملے میں عاجزی کے ساتھ ماں باپ کی طرف تمہیں واپس جانا چاہیے, ان سے معافی مانگنی چاہیے, لیکن اگر اختلافات ازواجی زندگی کی وجہ سے اگر تم یہ کرو گی تو پھر یہ ناجائز ہے, پھر یہ اب ڈبل بلف ہوگا. ڈبل بلف نہیں کرنا تم نے کہ تم ادھر راضی نہیں ہو تو تم کو جی وہ تو غلطی نہ, اب نہیں, اب ایک غلطی کافی ہے تمہاری. بہترین بیوی بنو, سرنڈر کرو, بہترین ماں بنو, اور اچھی بیٹی بننے کے لیے اب توفیق ادا کرو. ماں باپ کیا کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ باپ جو ہے وہ 2 لپڑ لگا دے گا. اب یہ 2 لپڑ لگا دیے تو سارا سوشل میڈیا خلاف ہو جائے گا, جی لپڑ باپ کیسے لگا. ارے باپ ہے یار, باپ ہے, باپ نہیں لگا سکتا. جی اگر تربیت اگر مائل ہے, تربیت کرنا چاہتا ہے تو پھر تو تادیباً تو اجازت بھی ہے کہ آپ جو ہے اس کو
بلکہ ہم تو استاد کی مار کو ممکن ہے کہ وہی ایک وہ جو اس نے یہ اس طرح اس کو مارا ہے، تھپڑ مارا، ممکن اس کی زندگی سنور جائے اس سے، لیکن اس کی بھی اب یہاں پہ احتیاط ہے کہ ہم اتنا بھی زیادہ نہیں آپ کو مارنا ہے کہ چہرے پہ نہ مارنا ہے، نشان نہ چھوٹ جائیں، کہ اس کی دیت ہے، اسلام نے حقوق دی ہیں. لیکن معاملات یہ سارے آپ کے سامنے جو آ رہے ہیں، مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ ہم نے اول تو والدین کو ریٹائر کر دیا ہے، ریٹائر کر دیا، اور اللہ کو تو پہلے ہی ہم کر چکے ہیں، بالکل کر چکے ہیں. تو ہم نے جب دیکھا کہ سارا کچھ میں ہی ہوں، تو جب میں آ جاتی پھر تباہی ہوتی، اور پھر جب وہ میں حل نہیں کر سکتی چیزوں کو، پھر وہ کہتی ہے اب جب واپسی پہ سپورٹ بھی ہو. سارے معاملات جو ہیں سب سے پہلے تو ہم نے وہ دیکھیں نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مدینہ کی خواتین رسول خدا کے سامنے آئیں. ہاں، مدینہ کی عورتوں کے اندر ایک وہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ عورت کے لیے بہترین زیور کیا ہے. سب خواتین، کسی نے کہا کہ ہاں جی اس کے بالیاں ہیں، یہ کسی نے کہا کہ گلبند ہے، ہار ہے، کسی نے کہا نہیں چوڑیاں ہونی چاہیے، کسی نے کہا کڑے، کسی نے انگوٹھیاں، ہر عورت نے اپنی رائے دی. ہم نے کہا چلو بنت رسول خدا کے پاس چلتے ہیں. تو ادھر جب آئے تو بہترین جناب زہرا نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا اور بتایا کہ عورت کا بہترین زیور حیا کا زیور ہے. یا میرے مولا، یہ کوئی بھی زیور ہوگا نا وہ زندگی کے مختلف مرحلوں میں تبدیل ہوتا جاتا ہے، یہ نہیں بدلے گا. ہاں، یہ ایک ایسا زیور بیوی نے دے دیا ہے کہ اگر بچی کرے تب بھی باحیا، اگر جوان لڑکی کرے تب بھی اس پہ سوٹ کرتا ہے، اور اگر بوڑھی عورت بھی کرے تب بھی وہ حسین ترین خاتون لگتی ہے. چھوٹا سا وقفہ لوں گا، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو سارے مسائل ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی ولایت نہیں چاہیے ہوتی ہے، اس میں ریپینٹنس سے زیادہ جو ایشو ہوتا ہے نا، دیٹ از کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے تنہائی میں وہ جو جذباتی مسائل کے لیے اپنے ڈیسیژنز کر لیے تھے، اب پیچھے نہیں ہے، تو آپ کا وہ ٹیکا کم ہو گیا، کیونکہ آپ 2 بچوں کی ماں بن گئے. خدا کے واسطے احتیاط کیجئے. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا علماء کرام کی، ان کو ہلکا نہیں لیتے. اس بات پہ آ کے واپس بات کروں گا کہ آج کی عورت کیا حیا کو اپنا زیور بنا سکتی ہے؟ وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ حیا جو ہے وہ سیدہ نے کہا کہ یہ وہ زیور ہے جو کہ پہنے، اور یہ کہہ کہ ان کو رہی ہیں انصار عورتوں کو، اور انصار کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ یہ مشورہ آج دینا ہو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، کہ حیا قائم کرنا یہ زیور ہے تمہارا، کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو تربیت اچانک سے نہیں ہو جاتی ہے، یہ تدریجاً ہوتی ہے. یہ سب سے پہلے ماں کی گود تربیت کرتی ہے. میں اپنی بچی کو اگر بچپن سے ہی نہیں حجاب سکھاؤں گا، ابھی بات ہو رہی تھی، تو وہ بات نہیں آئے گا. ماں خود نہیں کرے گی، کہے گی کہ ہاں جی بچی کرے، تو وہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، یہ حیا ہم نے جب دیکھا نا اپنے بزرگوں کو کرتے ہوئے، یا ہم نے دیکھا جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے والد آتے تو میں ان کے گھٹنوں کا، یہ کیا ہے؟ احترام ہے. آج میں جاتا ہوں تو میں کوئی بھی خاتون ہے جو میرے رشتہ دار ہے نہیں ہے، میرے میں نہیں ہے، مجھ سے بڑی ہے، میں جھک کے ملتا ہوں. کیا تھی؟ یہ حیا ہے. میں نے اس کو عزت دی، وہ جو بھی تھی، اب محرم سے بڑھ کے میں نے اس کو رشتہ دیا کہ ہاں تو میں جھک گیا ہوں تیرے آگے، تو میرے لیے باعث عزت ہے. اس نے کیا کیا؟ ماں کی طرح پہ سر پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ ہے حیا. اس نے نہیں چادر لی ہوئی، اس نے نہیں دوپٹہ ٹھیک سے پہنا ہوا، لیکن ایک دفعہ جھک گئے ہو، اب وہ مطمئن ہو گئے کہ ہاں جی مجھے اس سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. کیوں؟ میرے دل میں بھی ایسا خیال نہیں آئے گا. یہ تھی حیا جو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی کسی حد تک باقی ہے، ایک خاص طبقے میں موجود ہے. ہاں، لیکن جدید نسل کے اندر یہ نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ میں دیکھتا ہوں بہت سے ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو چادر ہمیں عام دکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمسایہ ممالک، اور میں نے کیونکہ کچھ عرصہ میں وہاں پہ رہا ہوں تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے، اور میں نے کہا کہ وہاں پہ پردہ ہے اور ہمارے یہاں پردہ نہیں، وہاں چادر ہے، یہاں چادر نہیں. انہوں نے بہت اچھا نتیجہ دیا اور بہترین نتیجہ. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستان کے اندر حیا ہے، پردہ نہیں ہے. وہاں پہ پردہ ہے، ابھی تک حیا نہیں آئی ہے. لوگوں کے اندر ابھی ذہن وہی ہے،
وہ شاہ والا اور وہ والا سوچ وہی ہے، لیکن حیا نہیں. دیکھیں ہمیں بچپن سے کام کرنا ہے، پھر ہمیں ان کی تربیت سکولوں میں کرنی ہے، ہم نے ان کو قرآن دینا. میں نے پچھلے دنوں ایک افریقہ کے ایک بچوں کا ایک کھیل دیکھا. ہاں وہ آپ اگر دیکھیں گے آپ کو لطف آئے گا. کھیل کیا ہے؟ ایک غبارے کے اندر پانی ڈال کے سر پہ بچی کھڑی ہے پن لے کے، اس کے اندر بچے بھی آ لڑکے بھی آ رہے ہیں، وہ سیٹ چینج ہو رہی ہے، اوپر والی وہی ہے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے تو انہیں آگے اس سے آگے ریپیٹ آگے چلنا ہے. جی اگر نہ ہوا تو وہ دوبارہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 8-10 بچے تبدیل ہوئے، وہ سلسلہ چلتا رہا، کسی کے اوپر غبارہ پھٹا نہیں. اگر یہی سلسلہ ہم اپنی تعلیمات بچے کو قرآن سے لگاؤ، حدیث سے لگاؤ، پیار و محبت، والدین والے درس، یہ وہ درس جو ہم بعد میں متوجہ ہوتے ہیں جب یہ نعمت چھن جاتی ہے. ایک پرائیویٹ اسکول ہے، وہاں کی ایک پرنسپل صاحبہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اسکول ہی خیر بند ہو گیا، اس نے اسکول میں حج اور عمرہ کھیل میں بچوں کو سکھانا شروع کر دیا. علماء کرام سارے علاقے کے کٹھے ہو کے آ گئے کہ جناب یہ کیا کفر سکھایا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اگر اس عمر سے بچے وہ سیکھتے تو آپ سوچئے کہ میں نے کئی پاکستانی خواتین کو دیکھا ہے وہاں پہ، آدمیوں کو بھی دیکھا ہے وہاں پہ، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اے جی کعبہ کے تھے. یہ اس لیے کیونکہ آپ کے بچپن سے گیپ بہت زیادہ ہے. جی بلال السلام علیکم. جی بلال ناراض ہو گئے، بات نہیں کر رہے، ان کو لگتا ہے ہولڈ بہت کرنا پڑا. جی السلام علیکم. جی بیٹا. وعلیکم السلام. ہاں جی بلال بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم بیٹا. ہاں جی مجھے آپ کا شو میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، آپ کو سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بڑے شوق سے میں آپ کا شو دیکھتی ہوں. آپ کی باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں. اور بلال بھائی میں نے نا 3-4 سوال آپ سے پوچھنے ہیں. ایک تو یہ کہ میرے میاں نا ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں، کٹنگ کرتے ہیں، تو اب وہ اس کام میں اتنا یعنی کہ کام اتنا چلتا نہیں ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کوئی جنرل اسٹور کھول لیں. میرے میاں کا نام الیاس ہے، محمد الیاس. تو کیا ان کے لیے جنرل اسٹور کھولنا صحیح رہے گا؟ کیا کام کرتے ہیں ابھی الیاس؟ درزی ہیں، وہ کٹنگ کا کام کرتے ہیں، ٹیلر کٹنگ کرتے ہیں، کٹر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کام بھی چل پڑے گا انشاءاللہ تعالی، سفر کے مہینے کا انتظار کر لے، اور جنرل سٹور کرنا چاہے وہ بھی چلے گا، دونوں. لیکن سورہ اخلاص اسے کہنا پڑتا رہے، یہ نہ چھوڑے. ہاں جی. اور کیا پڑھنا ہے؟ یہ میرے بچے سورہ اخلاص، الیاس کو کہنا سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کو چھوڑے نہ بالکل بھی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں میں برکت دے گا. حضور اقدس یہ جو آپ بات فرما رہے تھے، میرے خیال میں ہمارے ہاں اسکولوں میں بھی بہت سی گیمز ہوتی ہیں، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ گیمز اس طرح کی ہم کیوں نہیں کھیل سکتے؟ اس میں کوئی مطلب شرعی رکاوٹ ہے؟ معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ بتاؤں گا کہ آج مذہب کی طرف کوئی اگر رجحان کرتا ہے تو وہ باعث شرمندگی کہلاتا ہے کہ اس نے اگر یار یہ ابھی سے چھوٹی بچی، ابھی سے یہ سکول کے اندر یہ ابھی سے یہ ابھی والی جو بات ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کبھی نہیں آتی ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے قدم بڑھانا پڑتا ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام جو ہے وہ آپ کو زحمت کرنی پڑتی ہے. کوئی نماز کے لیے زحمت، وضو کرنا ہے، ہاں بطہارت رہنا ہے، آپ کو تمام اس کے جو واجبات ہیں وہ ادا کرنے ہیں، تب جا کے نماز ہوتی. روزہ ہے اسی طرح. اچھا جی، ایک زمانے میں ہم نے نا فیصلہ کیا، یہ نئے نئے گریجویٹ ہوئے تھے، کہ ہم سارا وقت وضو میں رہا کریں گے. ہم نے دیکھا کہ بڑا مشکل تھا، اس کا ایک آسان طریقہ ہم نے نکالا. میں نے ذاتی طور پہ تب تک حدیث نہیں پڑھی ہوئی تھی. ہم وضو کر کے یا غسل کر کے تو جرابیں میں پہن لیتا ہوں، گرمیاں ہوں سردیاں ہوں. سب سے زیادہ مشکل کہیں بھی ہونا آپ تو بنیادی طور پہ پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے، باقی وضو کرنا تو مشکل نہیں ہوتا ہے. تو آسانی تو اللہ نے رکھی ہے ہر جگہ. بالکل ایسے ہے. اور ہمارے جو مکتب فکر ہے، جو اہل بیت کا سلسلہ ہے، اس کے اندر وضو کیونکہ سخت عمل ہے. اور میں آپ کو یہ بھی مزے کی بات بتاؤں کہ آج اگر یہ نماز کے لیے وضو کی شرط ختم کر دی جائے نا، طہارت کی، تقریباً 80% لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، زحمت ہے نا، پاکیزگی، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات کی، مذہب کے اندر زحمت ہے، نصف ایمان کہا گیا تھا. یہ صفائی نصف ایمان، اور ہم تو زحمت ہے، اس زحمت کو کریں گے تو کریں گے. اور وہ کالر سے بات کر لوں. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। वो मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का नाम हाफिज उमैर है। वो हाफिज क्या है? हाफिज क्या है? हाफिज उमैर नाम है मेरे बेटे का नाम, हाफिज उमैर। उमैर, हाँ जी हाँ। अच्छा। वो ना अकेडमी का कारोबार करना चाह रहा है, तो क्या उसके लिए ये सही रहेगा? अकेडमी का कारोबार क्या होता है बेटा? यानी अकेडमी खिलाना चाह रहा है ना, अकेडमी रेंट पे लेकर। अच्छा, इसको मैं दूसरे जुमले में कहूँ तो मुझे ठीक करना कि मैं सही से, तालीम को कारोबार बनाना चाहता है। हाँ जी हाँ जी। माशाअल्लाह ताला, मैं तो ही बात और ये हकीकत बनाए। और भाई मेरी वजह से तो कोई, मैं तो इस बात पे उलमाए किराम के साथ ना हाथ बांध के दस्त बदस्त उनसे माजरत करता हूँ। मैं बहुत सी चीज़ों को ज़िंदगी में नहीं चाहता था, अब भी नहीं चाहता कि वो कारोबार बने। मिसाल के तौर पे मैं नहीं चाहता कि हज कारोबार बने। मुझे उलमा मसाले देंगे कि नहीं तब भी था ये भी था। मैं नहीं चाहता कि उम्रा कारोबार बने। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल इवन चीज़ें होनी चाहिए, जो एक्सपेंसेस हैं वही होने चाहिए, कारोबार नहीं होनी चाहिए। इबादत को कारोबार नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बहरहाल है, तालीम को कारोबार हरगिज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि है, इसलिए मेरा ये अपना ज़ाती मशवरा तुम्हें यह है कि वो इस कारोबार में ज़रूर जाए। उमैर, इसी में वो जाएगा, क्योंकि इसमें उसको सबसे कम काम करना पड़ेगा और वो को बहुत मेहनती है नहीं बच्चा। लेकिन नीयत ये रख ले, मैं खुदा की कसम तुम्हें खा के बात कह रहा हूँ। कसम क्यों खाते हैं? जब अपनी बात को आपने वज़न देना हो। मैं कसम खा के तुम्हें कह रहा हूँ, अगर वो ये नीयत कर लेना कि तालीम देना जो है ये नबियों और पैगंबरों की सुन्नत थी और मैं नलायक इंसान हूँ, मैं इसको सुन्नत समझ के करूँगा और मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि जो महरूम तबका है उस तक भी रसाई कर सकूँ। यकीन करें, अल्लाह ताला इसमें इतनी बरकतें डालेगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन काम करना है, रिस्क कमाना है। अगर उसमें एक बरकत का ख्याल भी कर लेना, वो खिड़की वाली हदीस याद है, अजान की आवाज़ तो आनी है, रोशनी तो आनी है, लेकिन अगर अजान की आवाज़ की नीयत कर लेते तो उस रोशनी के अंदर बरकत भी पड़ जाए। ज़रूर करे, सूरह इखलास पढ़ता रहे हर वक्त, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यहीं तक, क्योंकि हदीस यहीं तक की है। दोनों चीज़ें पढ़े और कारोबार में जाए, अल्लाह बरकत करेगा इंशाअल्लाह। वक्फा वापस आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, अगर तरबियत के अंदर जो हम तब्दीली लाना चाह रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा तरबियत में आपके ख्याल में कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर तब्दीली आनी चाहिए? तालीम के प्लेटफॉर्म में, मिंबर के प्लेटफॉर्म में, किस चीज़ में? देखें, हर चीज़ में बराबर। जब हमने प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि बच्चा, मौला अली अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि ये जो आज की नस्ल है इसको अपनी जैसा मत बनाओ, क्योंकि ये तुम्हारे माशरे के लिए नहीं बनाई, आने वाले माशरे के लिए बना। तो उस माशरे को सामने रख के प्लानिंग की जाए। हम माजरत के साथ आज देखते हैं, कल नहीं देखते हैं। सोच कम अज़ कम 20 से 25-50 साल आगे देख के चलेंगे ना, फिर ये हमारी नस्लें जो ये संवरना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, जितने भी मैंने बाहर के ममालिक देखे, मैं यूरोपियन ममालिक की बात कर रहा हूँ, वो लोग अपना सिलेबस भी बनाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि 30 साल के बाद ये बच्चा जब कारामद होगा तो ये किस तरह का होगा। हाँ बिल्कुल, अभी आपके सामने। और हमारी हालत क्या है? हमारी जैसे कोई हुकूमत है, 4 दिन के लिए हुकूमत है ना, तो हमने फ़ौरन से निसाब पे, बच्चों पे हमला किया है। उनकी ज़िंदगी हमने बदल के रख दी है। क्यों? अभी आपके सामने यकसा कौमी निसाब का नारा लगा था, अभी ख़त्म हो गया। कहाँ गया? अभी क्या होगा? ठीक है, जो उनको नुकसान होगा, ऑटो पे लगे हुए हैं हम लोग, बस कोई तब्दीली नहीं, एक दूसरे को खींचने को लगे, हम अदम बर्दाश्त है ना। जी बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी नारा बेटा। अच्छा, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मेरी बेटी, फरमाइए। मुझे ना 2 मसलों में बात करनी थी। एक मेरे भाई के बारे में पूछना था और दूसरा ना मेरे अपने भतीजे के बारे में पूछना था। जी फरमाइए। मेरा भाई है ना, उसका ना कहीं भी हम रिश्ता करने के लिए जाते हैं ना, तो आगे से कोई जवाब मौसूल नहीं होता ना, फिर वो दोबारा आते नहीं है या फिर कोई जवाब भी नहीं देते। क्या नाम भाई का? जो मेरा फैसल महमूद नाम है। फैसल महमूद क्या करते हैं और कितनी उम्र है? जी, उनकी उम्र तकरीबन 34 साल है और क्या कहते हैं, काम वो ना करते हैं फ्रिज एसी का। ठीक, दूसरी बात? और जो
دوسرا میرا بھتیجے کے بارے میں پوچھنا تھا, وہ باہر جانا چاہتے ہیں نا, یہاں کوئی کام صحیح سے کرتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے باہر جانا ہے, بھتیجے کا بارے میں پوچھا تھا ان کے لیے کیسا رہے گا. نام اس کا طلحہ منیر. طلحہ جی. اور طلحہ کی کیا تعلیم ہے؟ تعلیم انہوں نے تقریباً ایسے کیا ہوا ہے. تو کام کیا کرنا چاہتا ہے باہر جا کے, اور کہاں جانا چاہتا ہے وہ؟ یہ تو کہاں جانا چاہتا ہے یہ پوچھتی. آئی کام کیا ہوا انہوں نے, اور کہاں جائے گا؟ ملیشیا. ارے ملیشیا کوئی نہیں جانا. ملیشیا جا کے کیا کرے گا؟ ہوٹلوں پہ کام کرے گا, روڈ سائڈ پہ کھڑا ہو کے, کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر طلحہ کو کہیں باہر جانا ہے تو مڈل ایسٹ میں جائے. مڈل ایسٹ کے اندر اس کے لیے سب سے اچھا سعودی عرب ہوگا. تاسین, یہ ذہن میں رکھنا, سب سے اچھا سعودی عرب ہوگا. طلحہ ہے محنتی, لیکن اب مطلب آئی کام کے ساتھ جا کے کرے گا کیا؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہاں پہ کیا آپشن ہے اس کے پاس. یہ کہیں بھی چلا جائے تو آپشن کیا ہے سوائے اس کے کہ یہ لیبر کا کام کرے. اس لیے سوچ کے قدم اٹھائے جو بھی اس نے قدم اٹھانا ہے. لیکن اپنا جو بھائی ہے تمہارا, اس سے کہنا اور آپ بھی یہ کرنا کہ جب بھی انہوں نے کہیں جانا ہو تو وہ سورہ اخلاص 100 دفعہ پڑھ کے جائے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا, شادی اس کی ہو جائے گی. یہ شادی اس کا مسئلہ میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ہونا چاہیے, بلکہ میرے خیال میں تو شادی اس کی ہو چکی ہونی چاہیے تھی. شریف آدمی ہے, اللہ کرم کرے گا, نتھنگ ٹو وری میرا بیٹا, نتھنگ ٹو وری. لیکن طلحہ کے بارے میں ذرا فکر مند ہونا کہ وہ باہر جا کے کرے گا کیا. یہ سوچنے کی بات ہے. جتنی محنت ہم نے باہر کرنی ہوتی ہے اس سے آدھی اپنے ملک میں نہیں کرنے کو تیار ہم ہوتے. دس از سرپرائزنگ فار می. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی بلال بھائی. جی جی بیٹا. ہاں جی بلال بات کر رہا ہوں مکان پہ پوچھنا. بیٹا پہلے ٹی وی پیچھے سے بند کر لے. ہاں جی ہاں ٹی وی بند کر لے میرا بیٹا, یا نکل آئے اس کمرے سے باہر. جی جی بند کر دیے. اب مجھے بتاؤ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سر مکان کا پوچھنا تھا. میرے بڑے بھائی کہتے مکان بھیج دو آپ کا, یہ مکان اچھا نہیں ہے, آپ کے اوپر پریشانی ہے. میں کہا میرا یہ مکان نہ بیچے. نہیں بھائی کہہ رہے یہ مکان آپ کا خاندانی ہے. ہاں جی خاندانی ہے. تو بھائی کا اس میں حصہ ہے؟ ہاں جی حصے ہیں بھائی, ہونا سارے حصے ہیں نا. ہاں تو اسی لیے کہہ رہے ہیں نا, ظاہر ہے اپنا حصہ مانگتا ہے وہ. ہاں وعدہ نام ہے. میں تا کر یہ میرا مکان نہ ہی بیچے. میرے چھوٹے سے بچے ہیں 3. میں کہہ رہا ادھر میں رہا ہوں. میری تار ٹوٹی ہوئی ہے 5 ماہ ہو گئے ہیں. میں اس لیے کام نہیں کر سکتا. اب تار صحیح ہو رہی ہے, میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں کام کرنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں. میں وہی کام پہلے جو کر رہا ہوں وہی کام شروع کروں, وہی صحیح رہے میرا صحیح ہے. اور بدل لوں کام. آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کام کرنا چاہتا ہوں, چاہ کے رہی ہے میرا کام, مجھے اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے. تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے, کل واللہ پڑھ لو گے؟ جی سر جی. اور میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں مکان بیچنے میں کوئی زیادہ پہل کرنی چاہیے. نہیں ابھی نہیں. ابھی میں دیکھو بزرگوں کی بڑی برکت ہوتی ہے. اس بات کو میں کہوں گا تو پتہ نہیں بہت سے ظاہر ہے علماء کرام اس پہ بہت سی اپنی رائے بھی رکھتے ہوں گے, لیکن یہ جو نوادرات ہوتے ہیں نا, اس میں سکوت سکینہ, تابوت سکینہ کا اگر دیکھو تو لوگ اس کو اپنے زمانے میں جنگوں میں لے کر جاتے تھے برکات کے لیے, اور وہ جنگیں جیت بھی جاتے تھے. اور جو ہی تابوت سکینہ جو ہے وہ گم ہوا, وہ جنگی قومیں ہارنے لگ گئیں. ماں باپ کی وجہ سے جو برکات ہے ان کو حاصل کرو, ان کو رکھو, کسی سیاست کے اندر مت آؤ. سورہ اخلاص پڑھو, کام چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کام ضرور کرو لیکن سورہ اخلاص پڑھتے رہنا انشاءاللہ. جی فہمیدہ السلام علیکم بیٹا. ہیلو وعلیکم السلام. جی میری بیٹی. السلام علیکم انکل. میرا ایک مسئلہ ہے, ہم 5 بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ, اور میری بڑے بھائی کا ذرا ذہنی مسئلہ تھا, 10 سال وہ بیمار رہ چکا ہے. تو اب وہ کچھ اتنا ٹھیک ہے نہیں, لیکن پھر میری باجی کی شادی ہو گئی میرے چچا کے گھر. میں درمیان میں ہوں, میرے بعد 2 چھوٹے میرے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, باجی تو اپنے گھر چلی گئی, بڑا بھائی بیمار رہتا ہے, امی بھی اکثر بیمار رہتی ہیں, ابو ہمارے فوت ہو گئے ہیں. لیکن ہمارے اپنوں میں یہ ہے, میری چاچی علم کا کام کرتی تھی, وہ انہوں نے ایسا کیا کہ میرے ابو کے ساتھ بھی لڑتے تھے, امی کے ساتھ بھی, اور کہتے تھے آپ کے بچوں کو ہم نہ اچھے ماحول میں نہیں جانے دیں گے. تو بس میرے دماغ میں یہی اور دل میں وہم بیٹھا ہے, تو میں اسی خوف مارے اپنے بھائیوں کی پرورش کرتی رہی ہوں,
اور ہے نا اب آ کے میرے بھائی دماغ میں خوف کس چیز کا فہمیدہ؟ خوف اس چیز کا، وہ کہتی تھی انہیں نا اچھے ماحول میں ہم جانے نہیں دیں گے، ان کے 6 بیٹے ہیں، وہ ہر وقت میرے بھائیوں سے لڑتے تھے. جی تو مطلب وہ نہیں جانے، وہ جو مرضی کہیں، اس سے آپ کو کیا اثر پڑے گا یا آپ کے بھائیوں کو کیوں اثر پڑے گا؟ وہ لڑتے تھے، مارنے پہ آ جاتے تھے میری امی کو اور میرے بھائیوں کو. اب آپ کے بھائیوں کی کیا عمر ہے؟ اب میرے بھائیوں کی عمر 30 سال، بڑے کی جو مجھ سے چھوٹا ہے اس کی عمر 30 سال ہے، جو اس سے بھی چھوٹا ہے اس کی 27 سال عمر ہے. اب ان کی شادیوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم گھر بنانا چاہتے ہیں، گھر بھی نہیں بنا سکتے، روزگار کا بھی حساب بہت مسئلہ بنا ہوا ہے. اور ہے نا مجھے بھائیوں کی بھی فکر ہے، ہمارے اپنے ہمیں اب میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میرے اپنے مطلب چچا والے وہ ہمیں تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے ہی بیٹھے رہو گے، تمہاری نہ شادیاں ہوں گی نہ گھر بنے گا. نہ ہمارا گھر بننے کو آ رہا ہے نہ ہماری شادیاں ہو رہی ہیں. میری پیاری بچی، ایک سیکنڈ ٹھہر جا. چلو ہو جائیں. تیرے دونوں بھائی کام کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ میرا جو ہے نا ایک مجھ سے چھوٹا 3 سال چھوٹا ہے، اس کا نام فدا حسین ہے. اچھا، تو وہ ورکشاپ میں ڈینٹنگ کا کام کرتا ہے. ٹھیک. دوسرا اس سے چھوٹا جو ہے وہ ٹیلر ماسٹر ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں میٹرک پڑھا ہوا ہے، ٹیلر کا کام کرتا ہے، لیکن اس کا دل ہی نہیں لگتا، وہ کام اتنا چلتا نہیں ہے، بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں. اچھا میری پیاری بہن، ایک بات بتا، یہ اتنے سارے مسائل جو ہیں اس میں سوال کیا ہے؟ میں سوال ہی نہیں سمجھ پا رہا. سوال یہ ہے میری امی بہت بیمار رہتی ہیں، ان کا نام رضیہ بی بی ہے، وہ شادی بچوں کی دیکھنا چاہتی ہے، کہتی ہیں بڑا بیٹے کی یہ پریشانی تھی اور 2 چھوٹے ہیں، ان کی بھی شادی میں نہیں کر سکتی، یہ میں کیا کروں گی. آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، میری امی گھر کا کام کر نہیں سکتی، امی کی بھی کرتی ہوں، بھائیوں کی بھی کرتی ہوں خدمت. تو چلو اجر تو اللہ دے گا نا، خدمت کرتی ہو تو انشاءاللہ تعالی. میں ایک تمہیں بات ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، جتنے مرضی معاملات غلط ہونا، شکر گزاری کرنا جو ہے نا یہ عبادت ہے، استغفار کرنا بھی عبادت ہے، اور شکر گزاری کرنا چھوڑ دو. تمہارا تم روٹی کھاتے ہو، گھر میں رہتے ہو، بھائی ہیں، شریف بچے ہیں، ہر وقت کا ہائے ہو گیا، ہائے سینہ پیٹنا، ہائے کیا ہو گیا. یہ ہائے کے ساتھ جب جاؤ گے تو اللہ بھی ہائے کے ساتھ ہی آئے گا. یہ اللہ کا مزاج ہے. ہائے کے ساتھ کیوں زندگی گزارنا چاہتی ہو عابدہ؟ شکر کیوں نہیں کرتی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، ابا نہیں ہے، اماں کچھ نہیں کر سکتی، ہم پھر بھی زندہ ہیں، ہم پھر بھی سلامت ہیں، بھائی کام پہ جاتے ہیں، نہیں ہوئی شادی، کیا عذاب آ گیا؟ ہو جائے گی. ہائے کے ساتھ نہ ہو. اللہ کیا کہتا ہے؟ جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی آؤں گا. یہ حدیث قدسی ہے، مت ہائے ڈالو. یہ میں سب بچوں کو کہہ رہا ہوں، یہ جو ہائے ہے نا، چائلڈہڈ ٹراما ہی نہیں ختم ہوتا ہمارے اپنے. اللہ نہیں، اللہ اپنا بس. وہ جی فلانا ہو گیا، او جی میری پپھی نے بچپن چاہے کہتا سی تانوں سی کرن نہیں دیاں گے تے پپھی دی نہ. خود ڈینٹر ہو، خود درزی ہو، کرنا تم نے کیا ہے؟ سی او لگنا ہے جا کے نہ کرو. اسی جتنی قابلیت ہے اللہ نے اس سے بڑھ کے رزق دیا ہوا ہے. اللہ کہاں کسی کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے؟ لیکن شکر گزاری کرو. الحمدللہ الحمدللہ دل سے کہنا شروع کرو. استغفار پڑھو 1، درود پڑھو 2، اور درود کے ساتھ یہ تسبیح پڑھو، یا ذل جلال والاکرام اور سورہ اخلاص 2. اس کے آگے پیچھے درود پڑھنا. ہر عبادت کے ساتھ درود پڑھا کرو. یہ پڑھنا شروع کرو، تم دیکھو تمہارے انہی کاموں میں اللہ تعالیٰ کیسے برکت ڈال دیتا ہے. رشتے بھی آئیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ہائے کو ختم کرنا پڑے گا. یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ بہت سلامتی دے اور آپ کو ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.